अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान सीरीज़ के नावल अनकाल के 9वें हिस्से के साथ, जो कि तंज़ुम मज़ाह, फाइटिंग और मावराई दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू सफ़र चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर जीप खासी रफ्तार से दौड़ती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर जोसेफ मौजूद था, जबकि इसके साथ वाली सीट पर इमरान और ऊपरी सीटों पर टाइगर और जवाना मौजूद थे। वो घनारी के इलाके से निकलकर दूसरी तरफ मौजूद पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वह इन रास्तों पर सफ़र करते हुए मंगाला कस्बे की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर गुरु महाराज की हुक्मरानी थी। इमरान चूंकि इन इलाकों से वाकिफ था, इसलिए इसने जोसेफ को रास्ता बताना शुरू कर दिया था। जोसेफ और इसके साथी अपने साथ काफिरिस्तानी करेंसी भी लाए थे, जिसके हदायत इन्हें शाह साहब ने ही दी थी। मुख्तलिफ रास्तों पर सफ़र करते वो अपने खाने पीने का सामान लेके साथ साथ जीप में फ्यूल भी डलवा रहे थे, ताकि इन्हें कोई दिक्कत ना हो। इन्हें मुसलसल सफ़र करते हुए आज तीसरा रोज़ था। इन्होंने दिन रात सफ़र करने को तरजीह दी थी, क्योंकि मंगाला का इलाका घनारी से बहुत दूर था और इमरान जल्द से जल्द मंगाला पहुंचना चाहता था, ताकि वो गुरु महाराज को इसके इंजाम तक पहुंचा सके। वो सब बारी बारी ड्राइव कर रहे थे। इनमें से एक ड्राइविंग करता और बाकी जीप की पिछली सीट पर आराम करने के लिए चले जाते। इमरान और टाइगर दोनों ने मकामी मेकअप कर लिया था, जबकि जोसेफ और जवाना अपनी असल चेहरों में ही थे। पहाड़ी रास्ते से गुजरकर वो एक जंगल में दाखिल हुए। जंगल ज्यादा घना न था, इसलिए जीप आसानी से दरख्तों के दरमियान चलती हुई आगे बढ़ी जा रही थी और तकरीबन आधे घंटे के मुसलसल सफर के बाद जंगल और ज्यादा खुला होने लग गया और थोड़ी देर बाद जीप वाकई जंगल से निकलकर खुले मैदान में आ गई, जहां दूर दूर तक सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। इस वक्त ड्राइविंग सीट पर जोसेफ बैठा हुआ था। इसने जीप का रुख दाएं तरफ मोड़ दिया और फिर वो इन्हीं झाड़ियों में ही जीप दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। काफी फासला तय करने के बाद इन्हें दूर से पुख्ता सड़क नजर आने लग गई, जिस पर ट्रैफिक चलती हुई नजर आ रही थी। शुमाल की तरफ एक बड़े कस्बे के आसार भी वाज़ेह होने लग गए थे। सड़क इस कस्बे के अंदर तक जा रही थी। जोसेफ ने जीप का रुख सड़क की तरफ मोड़ा और फिर थोड़ी देर बाद वो सड़क पर पहुंचकर कस्बे की तरफ मुड़ गए। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद जैसी सड़क ने मोड़ काटा, वो सब बुरी तरह चौंक पड़े, क्योंकि सड़क पर 3 बड़ी जीपें खड़ी थीं और सड़क के दरमियान लकड़ी का राड रखकर रुकावट बना दी गई थी और 10 मुसल्लम फौजी वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी की बाकायदा चेकिंग कर रहे थे। ओह, चेकिंग हो रही है, अब कागजात का मसला बनेगा, जोसेफ ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम चलो, जो होगा देखा जाएगा, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। जीप तेजी से दौड़ती हुई आगे बढ़ती गई और चंद लम्हों बाद वो कतार में खड़े हुए एक बड़े कंटेनर के पीछे रुक गए। कंटेनर से आगे एक गैस से भरा हुआ टैंकर था और इसके आगे एक बस थी, जिसे चेक किया जा रहा था। सुनो, जैसी बस के लिए राड हटाया जाए, तुम जीप को निकालने की करना और तुम सब असला लेकर तैयार हो जाओ। हमने फौरी तौर पर यहाँ मौजूद मुसल्लह आदमियों का खात्मा करना है। इनकी जीपों पर मखसूस रेड पावर एजेंसी का निशान मौजूद है। ये लोग शायद हमें गुरु महाराज के लिए तलाश कर रहे हैं। इमरान ने तेज लहजे में पीछे बैठे हुए साथियों से कहा। लेकिन फिर तो सारे कस्बे को घेर लिया जाएगा, जोसेफ ने कदरे तशवीश भरे इलाजे में कहा। बेफिक्र रहो, सब ठीक हो जाएगा, इमरान ने मजबूत लहजे में कहा और जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। इसी लम्हे राड उठाया गया और बस आगे बढ़ने लगी। गैस टैंकर भी इसके पीछे चल पड़ा। जोसेफ ने बिजली की सी तेजी से चेप को कंटेनर की उल्टी साइड से निकाला और आंधी और तूफान की तरह वो इसे दौड़ाता हुआ बस के करीब पहुंच गया। अरे अरे रुको, इसे रोको जल्दी, किसी की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। लेकिन इसी लम्हे इमरान ने फायर का लफ्ज़ कहा और इसके साथ ही जीप की दोनों तरफ से मशीन गनों की तेज़ फायरिंग की आवाज़ों के साथ ही बम का एक खौफनाक धमाका हुआ। ये बम इमरान ने मारा था, जो गैस टैंकर की साइड पर लगा और एक खौफनाक धमाके से फट गया। दूसरे लम्हे टैंकर के पुर्जे बिखर कर फिजा में उड़ने लगे और हर तरफ शोले ही शोले दिखाई दिए। इसके साथ ही एक और खौफनाक धमाका हुआ और टैंकर में भरी हुई गैस ने एक और जोरदार धमाका कर दिया, जिससे आग के शोले और बढ़ गए और हर तरफ जैसे लावा फूट पड़ा हो और फिर तो जैसे इर्द गिर्द के माहौल पर आग की सी बरस गई हो। जोसेफ जीप दौड़ाता हुआ तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। अब वो कस्बे की हदूद में दाखिल हो चुके थे। इमरान ने देखा कि पीछे कोई ना आ रहा था, तो इसके लबों पर मुस्कुराहट तैर गई। इसका मतलब था कि इसकी गैस के टैंकर को बम मारने वाली तरकीब कामयाब रही। कस्बे की साइड पर पहुंचकर इमरान ने जोसेफ को जीप रोकने को कहा, तो इसने फौरन साइड पर जीप रोक दी। तुम अपने साथ लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर लाए हो?
عمران نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میرے پاس S1 ٹرانسمیٹر ہے، ٹائیگر نے کہا اور اس نے جیپ سے جدید ساخت کا ایک ٹرانسمیٹر نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے اس سے ٹرانسمیٹر لے کر اسے آن کیا اور پھر وہ اس پر مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو، پرنس آف ڈھمپ کالنگ، ہیلو اوور۔ عمران نے بٹن پریس کر کے دوسری طرف مسلسل کال دیتے ہوئے کہا۔ یس ناٹران اٹینڈنگ یو۔ پرنس آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ناٹران کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ہر انسان کی طرح ظاہر ہے پرنس بھی منہ سے ہی بولتا ہے، منہ سے بولنے کے لیے البتہ اسے زبان ہلانی پڑتی ہے۔ اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسری طرف ناٹران بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبران نے بتایا تھا کہ آپ پہلے سے ہی کافرستان میں موجود ہیں اور کسی ماورائی چکر میں الجھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں حیرت انگیز باتیں بتائی تھیں۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ آپ واقعی کسی گروہ مہاراج کے سہرانے چکروں میں الجھے ہوئے ہیں؟ اوور۔ ناٹران نے اسی طرح انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں یہی سچ ہے۔ اور تم ممبران کی بات کر رہے ہو؟ کون سے ممبران؟ اور وہ تمہیں کہاں ملے ہیں؟ اوور۔ عمران نے چونکتے ہوئے کہا، اوہ شاید آپ نہیں جانتے، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے 4 ممبران یہاں موجود ہیں اور وہ ایک اہم مشن پر کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے ناٹران نے جواب دیا اور پھر وہ جولیا اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتانے لگا کہ وہ یہاں کس طرح سے پہنچتے، ان کا مشن کیا تھا اور کافرستان میں انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ سن کر عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے ساتھی کافرستان میں ایک الگ مشن پر کام کر رہے تھے، لیکن کافرستانی ایجنسی کے ساتھ ساتھ گروہ مہاراج کی گوجائیاں بھی ان کے لیے درد سر بنی ہوئی تھیں۔ لیکن آپ ہیں کہاں؟ اوور۔ دوسری طرف سے ناٹران نے پوچھا تو عمران اسے اس لوکیشن کے بارے میں بتانے لگا جہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ حیرت ہے مس جولیا اور صفدر صاحب نے مجھے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ جوزف، جوانا اور ٹائیگر بھی آئے ہیں۔ بہرحال بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کو لینے کے لیے آؤں؟ اوور۔ ناٹران نے کہا، نہیں، مجھے ہر صورت میں منگالا قصبے میں پہنچ کر اس گروہ مہاراج گھنشیام کا خاتمہ کرنا ہے۔ میں اور میرے ساتھی مسلسل 3 روز سے سفر کر رہے ہیں، ہماری حالت خستہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے آس پاس موجود اپنے کسی ایسے ٹھکانے کے بارے میں بتاؤ جہاں ہم کچھ وقت گزار سکیں۔ اوور۔ عمران نے کہا، آپ نے جس علاقے کے بارے میں بتایا ہے وہ بھرم راج کا علاقہ ہے۔ آپ یہاں سے 10 کلومیٹر دور گوڈیم کے علاقے کی طرف چلے جائیں۔ میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں، وہاں آپ کو آسانی سے ایک رہائش گاہ مل جائے گی۔ وہاں آپ کی ضرورت کے سامان کے ساتھ آدمیوں کی بھی کمی نہ ہوگی۔ اوور۔ ناٹران نے جواب دیا، ٹھیک ہے میں پہنچتا ہوں۔ اوور۔ عمران نے کہا، وہاں آپ کو میرا خاص آدمی ملے گا، اس کا نام آصف ہے۔ آپ اس سے مل لیں اور وہ آپ کو اس قصبے کے ایک خاص آدمی سے ملا دے گا جسے اس علاقے کا سب سے بڑا ڈان سمجھا جاتا ہے۔ اس کا نام کالو سنگھ ہے۔ یہ آدمی آپ کی منگالا قصبے پہنچ جانے میں مدد کر سکتا ہے۔ آپ کے پیچھے فورس ہے اور کالو سنگھ آپ کو فورس سے بھی بچا سکتا ہے۔ اوور۔ ناٹران نے کہا، اوکے مجھے آصف کا حلیہ بتا دو اور اگر اس کے پاس ٹرانسمیٹر ہے تو اس کی فریکوینسی بھی بتا دو تاکہ میں اس سے بات کر سکوں۔ تم بھی اسے کال کر کے ہدایات دے دینا۔ اوور۔ عمران نے کہا تو ناٹران نے اسے آصف کی فریکوینسی بتا دی۔ تو عمران اوور اینڈ آل کہہ کر اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ اس نے کچھ دیر توقف کیا تاکہ ناٹران آصف سے بات کر کے اس سے ان کے بارے میں بتا دے تو پھر وہ اس سے بات کرے۔ 10 منٹ بعد وہ ناٹران کی بتائی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ یس۔ اوور۔ رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، یس اور نو ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں۔ تم یس کہو گے تو مجھے لا محالہ نو کہنا پڑے گا اور اس یس اور نو کے چکر میں تمہارا بھی وقت ضائع ہوگا اور میرا بھی، اس لیے میں فضول بات کے بغیر بتا رہا ہوں کہ میں پرنس آف ڈھمپ ہوں۔ اوور۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، اوہ آپ باس کی مجھے کال موصول ہوئی تھی، انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ گوڈیم کے چوراہے پر پہنچ جائیں، میں کار لے کر آپ کو لینے کے لیے خود پہنچ رہا ہوں تاکہ آپ کو ٹھکانے تک آسانی سے لایا جا سکے۔ اوور۔ دوسری طرف سے آصف نے جواب دیا، اس چوراہے کی تفصیل بتا دو اور تم جس کار میں آؤ گے اس کا رنگ اور ماڈل نمبر بھی بتا دو۔ اوور۔ عمران نے کہا، جی ضرور۔ آصف نے کہا اور پھر اس نے گوڈیم کے چوراہے کے بارے میں اسے تفصیل بتا دی، ساتھ ہی اس نے اپنی کار کا رجسٹریشن نمبر، اس کا ماڈل اور اس کا رنگ بھی بتا دیا۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے میں ملاقات ہوگی۔ اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ چلو ہمیں گوڈیم پہنچنا ہے، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا تو جوزف نے استباط میں سر ہلا دیا۔ عمران سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا تو جوزف نے جیپ آگے بڑھا دی۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ مخصوص چوراہے پر پہنچ گئے۔ جیسے جوزف نے جیپ روکی، سیاہ رنگ کی ایک کار ان کے قریب آ کر رکی اور اس میں سے ایک نوجوان نکل کر باہر آیا۔ عمران نے ہاتھ کے مخصوص اشارے سے اسے قریب بلایا۔ آپ شاید پرنس آف ڈھمپ ہیں، اس نوجوان نے کہا۔ شاید نہیں،
نہیں میں یقینی طور پر پرنس آف ڈیمپ ہوں، یقین نہیں تو ان سب سے پوچھ لو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نوجوان نے بے اختیار ہنس پڑا۔ میں آصف ہوں، نوجوان نے کہا۔ تو میں نے کب کہا کہ تم واصف نہیں ہو؟ عمران نے کہا تو نوجوان آصف ایک بار پھر ہنس پڑا۔ آپ جیپ میری کار کے پیچھے لے آئیں، میں آپ کو محفوظ مقام پر لے چلتا ہوں، اور پھر مجھے آپ کی ملاقات کالو سنگھ سے کرانے کے بھی انتظامات کرنے ہیں۔ آصف نے کہا اور مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جوزف جیپ لیے اس کی کار کے پیچھے جا رہا تھا۔ آصف ایک بڑے قصبے کے اندر کا دوڑا ہوا ایک باغ نما احاطے کے گیٹ پہ پہنچ گیا۔ جوزف کی جیپ بھی اس کے پیچھے تھی۔ احاطے کا لکڑی کا پھاٹک بند تھا۔ آصف کے مخصوص انداز میں ہارن بجانے پر پھاٹک کھلا تو وہ کار اندر لے گیا۔ جوزف بھی اس جیپ کے اس کے پیچھے اندر لے گیا۔ وہاں 10 افراد موجود تھے۔ وہ کار کو دیکھتے ہی تیزی سے اس کے قریب پہنچ گئے۔ آصف تم؟ ان میں سے ایک نے آصف کو دیکھتے ہی چونک کر کہا۔ ہاشم کہاں ہے؟ آصف نے جیپ سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ اندر کمرے میں موجود ہے۔ کیوں؟ اس آدمی نے حیرت سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو جیپ سے نیچے اترتے دیکھا، اور آصف اسے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو تیزی سے ایک طرف لے گیا اور مقامی زبان میں جلدی جلدی سے کچھ بتانے لگا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، تم مہمانوں کو اندر لے جاؤ، میں جیپ کا بندوبست کر لوں گا، اس آدمی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور آصف تیزی سے دوڑتا ہوا واپس عمران کے پاس آیا۔ سنو، اس جیپ کو یہیں رہنے دو، اس میں ایک لاش موجود ہے، ہم یہ لاش ایک خاص مقام پر لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے اسے کوئی نہ چھوئے۔ عمران نے کہا تو لاش کا سن کر آصف اور اس کے ساتھی چونک پڑے۔ کس کی لاش ہے؟ آصف نے چونک کر کہا۔ تمہیں ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہ کرو جس کے لیے تمہیں ناٹرا نے کہا ہے، اور بس۔ عمران نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر لاش کو کسی تہہ خانے یا محفوظ جگہ پر رکھوا سکتے ہو تو اسے جیپ سے نکال لو، ورنہ اسے یہیں پڑا رہنے دینا۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، یہ لاش جیپ میں ہی رہے گی، آپ میرے ساتھ آئیں۔ آصف نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آصف انہیں لے کر ایک بڑے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں 4-5 بیڈ بچھے ہوئے تھے۔ آصف نے انہیں ریسٹ کرنے کا کہا اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان سب نے آصف اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور وہ ایک بار پھر ریسٹ کرنے اس روم میں آ گئے۔ شام کے وقت آصف دوبارہ ان سے ملنے آ گیا اور پھر وہ انہیں وہاں سے قصبے کے دوسرے حصے کی طرف لے کر آ گیا۔ یہاں ایک بڑی حویلی تھی۔ حویلی کے گیٹ پر 2 مسلح آدمی کھڑے تھے۔ آصف نے کار سے اتر کر ان سے کوئی بات کی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گیٹ کھول دیا۔ آصف کا ڈرائیور اندر لے گیا جہاں پورچ میں پہلے ہی کئی گاڑیاں موجود تھیں۔ یہ کالو سنگھ کا مخصوص اڈا ہے، میری اس سے بات ہو گئی ہے، آصف نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ آصف کی رہنمائی میں عمارت کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے جو سٹنگ روم کی طرز پر سجا ہوا تھا۔ آپ یہاں رکیں، میں اندر جا کر کالو سنگھ کو آپ کے بارے میں بتاتا ہوں، آصف نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر آصف وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ لوگ کہیں ہمارا پتہ نہ بتا دیں کیونکہ اب پاور فورس نے اس پورے قصبے پر دھاوا بول دینا ہے۔ عمران نے آصف سے مخاطب ہو کر کہا، اوہ نہیں، کالو سنگھ اس قصبے کا بے تاج بادشاہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر تو قصبے کا کوئی آدمی پلکوں کو بھی حرکت نہیں دے سکتا، آصف نے کہا اور باہر نکل گیا۔ عمران اطمینان سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ ٹائیگر اور باقی ساتھی وہیں خاموش کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور آصف اندر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دیو نما لمبا تڑنگا آدمی اندر آ گیا۔ اس دیو نما آدمی نے سرخ رنگ کی بنیان اور سیاہ جینس پہنی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ جگہ جگہ سے کٹا پھٹا سا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی عمر کا زیادہ حصہ لڑائی بھڑائی میں گزرا ہے۔ یہ کالو سنگھ ہے پرنس، اور کالو سنگھ یہ میرے مہمان پرنس علی عمران صاحب ہیں، اور یہ جوزف اور یہ جوانا ہیں عمران صاحب کے ساتھی، اور ان صاحب کا نام مجھے معلوم نہیں، آصف نے ٹائیگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا نام ٹائیگر ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آصف نے مجھے تفصیل بتا دی ہے، اور اگر آپ کے پیچھے واقعی فورس پڑی ہوئی ہے، آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں اور گروہ مہاراج گھنشیام کے علاقے منگالا پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ کام میں آسانی سے کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کا معاوضہ لوں گا۔ کالو سنگھ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، کتنا معاوضہ لوگے؟ عمران نے مطمئن لہجے میں کہا، آپ کے ساتھ 3 افراد ہیں، ہر آدمی کے عوض 50,000 روپے، اور یہ رقم بھی صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آصف ساتھ آیا ہے، یہ میرے کام کا آدمی ہے، ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں $50,000 سے کم نہ لیتا۔ کالو سنگھ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، 1 لاکھ روپے میں ایڈوانس دے دیتا ہوں اور 1 لاکھ روپے کام کے بعد۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، نکالو۔ کالو سنگھ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جوزف اسے 1 لاکھ روپیہ دے دو۔ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، یس باس۔ جوزف نے کہا اور اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور کالو سنگھ کی طرف بڑھا دی۔
ٹھیک ہے آصف، انہیں لے کر بڑے تہہ خانے میں چلے جاؤ، میں ان کے پیچھے آنے والی فورس کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ کالو سنگھ نے گڈی جیب میں ڈال کر آصف سے کہا اور آصف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئے عمران صاحب، آصف نے عمران سے کہا، ایک بات کا دھیان رکھنا کالو سنگھ، میں نے تمہیں منہ مانگا معاوضہ دے دیا ہے، لیکن اگر تم نے مزید لالچ کرنے یا کسی قسم کا دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اس کے نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ عمران کے لہجے میں سختی تھی۔ کالو سنگھ نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، بے فکر رہو، کالو سنگھ نے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا آصف کے ساتھ اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک طویل راہداری کراس کر کے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی آصف نے ایک جگہ فرش پر پیر مارا تو فرش ایک سائڈ سے ہٹ گیا اور نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں دکھائی دینے لگی۔ آئیں عمران صاحب، بے فکر رہیں، کالو سنگھ وعدے کا پکا ہے، میں اسے برسوں سے جانتا ہوں، آصف نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے سے تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ یہاں ضروریات زندگی کا ہر سامان موجود تھا۔ آپ بیٹھیں، آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، آصف نے کہا اور واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کو کالو سنگھ پر شک ہے؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، اس کے چہرے کی ساکھ دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ معاہدے کے معاملات میں کھرا آدمی ہے، لیکن میں اس معاملے میں زیادہ محتاط رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ گروہ مہاراج گھنشیام سے کوئی بعید نہیں کہ اس کی کوئی کوجائی آ کر اس کے دماغ پر قبضہ کر لے اور یہ ہمارا دشمن بن جائے۔ عمران نے جواب دیا۔ ماسٹر، آپ کو کیوں فکر کرتے ہیں؟ اگر اس کی نیت خراب ہوئی تو اپنی ہی گردن تڑوائے گا، ہمارا کیا بگاڑے گا؟ جوانا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، دروازہ کھلا اور آصف دو افراد کے ساتھ تہہ خانے میں داخل ہوا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں کھانے کے بڑے بڑے تھال تھے۔ ان دونوں یہ تھال درمیانی میز پر رکھ دیے۔ دونوں تھالوں پر دیسی بھنے ہوئے مرغ تھے۔ دونوں تھالوں میں 4 مرغ تھے۔ آصف نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، باہر کی پوزیشن بتاؤ۔ عمران نے پوچھا۔ کالو سنگھ احاطے میں گیا ہے تاکہ اپنے آدمیوں کو مکمل ہدایات دے سکے۔ میری اس سے بات ہوئی ہے، پاور فورس اس علاقے میں پہنچ چکی ہے، لیکن کالو سنگھ کی اجازت کے بغیر وہ اس حویلی میں نہیں آ سکتی ہے۔ کالو سنگھ نے کہا ہے کہ وہ رات کے وقت ہمیں یہاں سے کسی اور خفیہ ٹھکانے پر منتقل کر دے گا اور اس کے بعد وہ ہمیں ایک آئل ٹینکر میں چھپا کر منگالا کی طرف روانہ کر دے گا، جس کا ڈرائیور اس کا خاص آدمی ہے۔ وہ منگالا قصبے میں ہمیں کہیں بھی اتار دے گا۔ ہم اس ڈرائیور کو معاہدے کی باقی رقم ادا کر دیں گے، آصف نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی اچھی پلاننگ ہے، ہم آئل ٹینکر میں چھپ کر واقعی اس علاقے سے نکل سکتے ہیں۔ ویری گڈ، عمران نے اس بار قدر مطمئن لہجے میں کہا، اور پھر وہ سب مل کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو میزائل اسٹیشن کے سیکیورٹی زون کے ایک کمرے میں جو دفتری انداز میں سجا ہوا تھا، میز کے پیچھے ریوالونگ کرسی پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے، جس کا نام بابو لال تھا، ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ بابو لال بول رہا ہوں، بابو لال نے تیز اور سخت لہجے میں کہا۔ مہا لکشمی بول رہی ہوں، دوسری طرف سے مہا لکشمی کی مخصوص آواز سنائی دی۔ او یس میڈم، بابو لال نے فوراً مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کہاں ہیں ان افراد کی لاشیں جنہیں تمہارے آدمیوں نے جنگل میں نشانہ بنایا ہے؟ مہا لکشمی نے پوچھا۔ میرے آدمی انہیں میرے پاس لے کر پہنچ رہے ہیں میڈم، بس تھوڑی ہی دیر میں وہ پہنچ جائیں گے، بابو لال نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں ان لاشوں کو چیک کرنے کے لیے خود پہنچ رہی ہوں، دوسری طرف سے مہا لکشمی نے کہا۔ یس میڈم، بابو لال نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوتے ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات تھے۔ یہ پاور فورس کے اسپیشل سیکشن کا انچارج تھا۔ فل انچارج مہا لکشمی ہی تھی، جس کو اس نے کچھ دیر پہلے 5 افراد کے ہلاک ہونے کا بتایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ان افراد کا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے، جس پر مہا لکشمی چونک پڑی تھی، اور اس نے اسے کچھ دیر بعد دوبارہ فون کرنے کا کہا تھا، اور اب اسی سلسلے میں اس کا فون آیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ایک سائڈ کا دروازہ کھلا اور مہا لکشمی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ مسرت کے تاثرات بھی نمایاں تھے۔ اسے دیکھ کر بابو لال فوراً احتراماً اٹھ کھڑا ہوا گیا۔ پہنچ گئی ان ایجنٹوں کی لاشیں؟ کہاں ہیں؟ مہا لکشمی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی آ جاتی ہیں میڈم، بابو لال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، مہا لکشمی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور بابو لال کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی اور بابو لال نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، بابو لال نے کہا۔ نند کمار بول رہا ہوں باس۔ وشال سنگھ، اس کا ساتھی راول شاستری اور 2 افراد اس سوئس لڑکی اور پاک ایشیائی ایجنٹوں کی لاشیں لے کر پہنچ گئے ہیں۔ وشال سنگھ چاہتا ہے کہ وہ خود یہ لاشیں آپ کے سامنے پیش کرے، نند کمار نے کہا۔ اوہ ہاں، ٹھیک ہے، یہ وشال سنگھ کا بہت بڑا کارنامہ ہے نند کمار، اس لیے اسے اجازت دے دو، البتہ ضابطے کے مطابق ان کی تلاشی لے لینا، بابو لال نے ہنستے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے نند کمار مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور بابو لال نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور 4 افراد اندر داخل ہوئے۔
چاروں کے کندھوں پر لاشیں لدی ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے خوبصورت سوئس لڑکی بھی اندر داخل ہوئی، جس کا چہرہ بری طرح ستا ہوا تھا اور اس کے دونوں بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے اور وہ خاصی زخمی دکھائی دے رہی تھی۔ آؤ وشال سنگھ آؤ۔ ویل ڈن، تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے، ریئلی ویل ڈن، مہالکشمی نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میڈم، یہ آپ کی اور باس کی تربیت کا نتیجہ ہے، سب سے آگے آنے والے آدمی نے مسکرا کر کہا، اور پھر کاندھے پر لدے ہوئے آدمی کی لاش اس نے فرش پر رکھ دی۔ ساری لاشیں قطار میں رکھ دو، وشال سنگھ نے پیچھے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور انہوں نے بھی اپنے کاندھوں پر لدی ہوئی لاشیں پہلی لاش کے ساتھ رکھ دیں۔ بہت خوب، اس لڑکی کو آگے لے آؤ، جاندار لڑکی ہے، بابو لال نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مہالکشمی بھی اس کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام جولیا نافٹر واٹر ہے، مہالکشمی نے کہا۔ آگے آؤ لڑکی۔ باس، یہ ایک درخت پر چھپی بیٹھی تھی، ہم نے اس پر جال ڈال کر پکڑا ہے، اس نے ہمارے 2 آدمی مار دیے تھے، وشال سنگھ نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جاندار لڑکی ہے، بابو لال نے کہا اور میز کے پیچھے سے نکل کر جولیا کی طرف بڑھ گیا، اور پھر وہ اس کے چاروں طرف گھوم کر اسے اس طرح دیکھ اور پھر خاموشی سے واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں وشال سنگھ، اب تفصیل سے اس کے کارنامے کے متعلق بتاؤ، مہالکشمی نے وشال سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس میڈم، شاستری دروازہ بند کر دو، کیونکہ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ میڈم اور باس شاید اسے دوبارہ بھی سننا پسند کریں گے، وشال سنگھ نے سب سے آخر میں کھڑے شاستری سے مخاطب ہو کر کہا، اور شاستری تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور اس نے دروازہ بند کر دیا اور خود وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہاں تو باس، آپ نے اس لڑکی کا اچھی طرح جائزہ لے لیا، لیکن آپ نے لاشوں کا جائزہ نہیں لیا، وشال سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لاشوں کا جائزہ؟ کیا مطلب؟ لاشوں کا کیا جائزہ لینا ہے؟ بابو لال نے حیران ہو کر کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، آپ ان کا جائزہ نہیں لینا چاہتے تو آپ کی مرضی۔ بہرحال اب سنیں کہ ہم نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا، لیکن پہلے میں آپ کو اپنا اصل تعارف کرا دوں تو بہتر ہوگا۔ کیوں میڈم مہالکشمی؟ وشال سنگھ نے بدلی ہوئی آواز میں کہا تو نہ صرف بابو لال بلکہ مہالکشمی بھی بری طرح سے اچھل پڑی۔ کیا مطلب کہ تمہارے بولنے کا انداز کیوں بدل گیا ہے؟ بابو لال نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں وشال سنگھ نہیں، پاکشاہی ایجنٹ صفدر ہوں، اور یہ راول نہیں بلکہ تنویر ہے، اور یہ شاستری نہیں بلکہ ہمارا ساتھی قلندر ہے، اور چوتھے آدمی کا مجھے نام معلوم نہیں، لیکن اس کے میک اپ میں ہمارا ساتھی کیپٹن شکیل ہے۔ تم جن ناموں سے ہمیں پکار رہے ہو وہ سب ہی لاشوں کی صورت میں تمہارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، وشال سنگھ نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اور بابو لال جو کرسی پر بیٹھ چکا تھا یکلخت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مہالکشمی بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بابو لال نے چیختے ہوئے کہا۔ ارے تم تو ابھی سے بوکھلا گئے، وشال سنگھ نے ہنستے ہوئے کہا، مگر بابو لال نے یکلخت جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر دوسرے لمحے وہ اور مہالکشمی دونوں بری طرح چیختے ہوئے اچھل کر پچھلی دیوار سے جا ٹکرائے، جبکہ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کلا بازی کھا کر دوبارہ اپنی جگہوں پر آ گئے۔ اسی لمحے جولیا نے اپنے بازوؤں کو مخصوص انداز میں جھٹکا اور اس کی کلائیوں کے گرد موجود رسی ایک لمحے میں کھل کر نیچے جا گری۔ مہالکشمی اور بابو لال دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرے اور ابھی وہ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ صفدر اور جولیا ان پر کسی بھوکے عقاب کی طرح جھپٹے، لیکن اس بار مہالکشمی اور بابو لال دونوں کا داؤ چل گیا اور وہ دونوں الٹ کر پشت کے بل نیچے جا گرے، اور پھر وہ چاروں ہی بیک وقت اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بابو لال کے ہاتھ میں ریوالور نظر آیا ہی تھا کہ یکلخت تھک کی آواز کے ساتھ ہی ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ یہ ریوالور والی بات غلط ہے بابو لال، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا پسٹل نظر آ رہا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ چاروں کوئی حرکت کرتے، دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی، اور دروازے پر کھڑا قلندر تیزی سے پلٹا اور اس نے کنڈی ہٹا کر دروازہ کھول دیا۔ دوسرے لمحے ایک مسلح آدمی بری طرح چیختا ہوا اچھل کر لاشوں کے قریب آ گرا۔ قلندر نے اسے گردن سے پکڑ کر اندر اچھال دیا تھا، اس کے ساتھ ہی اس نے بڑے اطمینان سے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم ہار گئے، تم جیت گئے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ یکلخت مہالکشمی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم تینوں ادھر کرسیوں پر بیٹھ جاؤ، پھر اطمینان سے بات کریں گے، صفدر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ باس، یہ قلندر کے ہاتھوں آ کر گرنے والے آدمی نے اٹھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نند کمار، یہ وشال سنگھ اور راول نہیں ہیں، یہ وہی پاک ایشیائی ایجنٹ ہیں، انہوں نے ہمیں ایسا ڈوج دیا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آؤ ادھر بیٹھو، بابو لال نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور نند کمار کسی سحر زدہ انسان کی طرح کیپٹن شکیل، قلندر، صفدر اور تنویر کی طرف دیکھتا ہوا بابو لال کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ مہالکشمی پہلی کرسی پر گری ہوئی تھی۔
اس کے چہرے پر شدید ترین مایوسی کے آثار نمایاں تھے۔ بابو لال، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم نے مہالکشمی سے بلیک اسٹیشن کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ ہمیں کچھ بتاتی، اس کی مددگار ایک سفری طاقت نے ہمیں بے ہوش کر کے ایک کنویں میں قید کر دیا تھا۔ اب تم ہمیں یہاں سے میزائل اسٹیشن کے اندر داخل ہونے کا خفیہ راستہ بتا دو تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بلیک اسٹیشن میں داخل ہونے کا راستہ صرف ہمارا چیف کرنل بھرت راج جانتا ہے اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے، بابو لال نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور صفدر جو اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے لہجے میں سچائی محسوس ہوئی۔ تم کیا کہتی ہو مہالکشمی؟ تمہارا تو کرنل بھرت راج سے براہ راست تعلق ہے، صفدر نے مہالکشمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ بابو لال درست کہہ رہا ہے، کرنل بھرت راج نے اس بارے میں انتہائی رازداری سے کام لیا ہے، اس لیے مجھے بھی بلیک اسٹیشن میں جانے کے راستے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور نہ میں کبھی اندر گئی ہوں، مہالکشمی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پھر تو ہمارا یہاں آنا بیکار گیا، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تم بلیک اسٹیشن کو تباہ کرنے یہاں آئے تھے؟ بابو لال نے حیرت میں پوچھا۔ تو اور ہم نے یہاں سے کیا لینا تھا؟ صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سنو بابو لال، اب تم لوگوں کی زندگی کی ضمانت صرف اس صورت میں دی جا سکتی ہے کہ تم ہمیں اپنے ساتھ نہ صرف اس سب ہیڈ کوارٹر سے باہر لے چلو بلکہ خود ہمیں جنگل کی سرحد میں تک پہنچا دو، اور اگر تم اس کام کے لیے تیار ہو تو ٹھیک، ورنہ پھر وہ مجھے دوسرے فیصلہ کرنا ہوگا، صفدر نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، بابو لال نے جلدی سے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ یہ اننت کمار اور مہالکشمی بھی ساتھ جائیں گے، اور سنو، مجھے معلوم ہے یہاں تمہارے پاس ایک بڑا ہیلی کاپٹر موجود ہے، اس لیے ہم یہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جائیں گے، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، بابو لال نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ وہ پوری طرح تعاون پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ تو چلو باہر نکلو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے ہمیں دھوکہ دینے کا تصور بھی کیا تو پھر تمہارے جسم پہ بے شمار سوراخ ہو جائیں گے، تنویر نے سخت لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، ہم کوئی دھوکہ نہ دیں گے، بابو لال نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی مہالکشمی اور اننت کمار بھی اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ صفدر کے ساتھی ان کے پیچھے تھے۔ جبکہ صفدر نے کیپٹن شکیل کو اشارہ کیا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلایا، اور اس نے فوراً اپنا دایاں پیر اونچا کیا اور اپنے بوٹ کی ایڑی کو ایک جھٹکے سے الگ کر کے اس میں موجود چھوٹے سے خانے سے ایک چھوٹا سا مشین نما آلہ نکال لیا۔ اس نے تیزی سے اس مشین کو آپریٹ کیا اور اس پر لگے چھوٹے چھوٹے بٹن پریس کرنے لگا۔ دوسرے لمحے مشین آن ہوئی اور اس پر لگے چھوٹے چھوٹے بلب سپارک کرنے لگے۔ کیپٹن شکیل نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر اس نے اس مشین کو سائیڈ میں موجود ایک الماری کے پیچھے ڈال دیا۔ مشین الماری کے پیچھے پھینک کر اس نے فوراً اپنے بوٹ کی ایڑی ٹھیک کی اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا ان کے پیچھے دروازے سے باہر نکل کر راہداری میں آ گیا۔ صفدر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو کیپٹن شکیل نے آئی کوڈ میں اسے اوکے کا اشارہ کر دیا تو صفدر نے ایک طویل سانس لے کر اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ راہداری میں سے گزرتے ہوئے وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچے جہاں واقعی ایک بڑا اور خاصا تیز رفتار جنگلی ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ اس ہیلی کاپٹر میں انتہائی طاقتور مشین گنیں فٹ تھیں۔ مس جولیا، آپ پائلٹ سیٹ سنبھال لیں، صفدر نے ہیلی کاپٹر کے پاس پہنچتے ہوئے کہا، اور جولیا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پائلٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ چھت کھولنے کا سسٹم ریموٹ کنٹرولڈ ہے اور ہیلی کاپٹر کے اندر ہے، بابو لال نے کہا۔ اوکے، چلو قلندر، اوپر میں اور کیپٹن شکیل ان کے بعد اوپر آئیں گے، اور اگر یہ کوئی غلط حرکت کریں تو گولیوں سے بھون دینا، صفدر نے تیز لہجے میں کہا۔ سنو، بار بار ہمیں دھمکیاں نہ دو، اگر میں نے کچھ کرنا ہوتا تو میں وہیں دفتر میں بہت کچھ ہو سکتا تھا، اس بار مہالکشمی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تم اوپر تو چڑھو، صفدر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور بابو لال، اننت کمار، مہالکشمی ہونٹ بھینچ کر ہیلی کاپٹر پر چڑھے اور اوپری سیٹ پر بیٹھ گئے۔ یہ سیٹ بینچ نما تھی، اس لیے وہ تینوں اس بینچ پر بیٹھ گئے۔ اس کے پیچھے کوئی سیٹ نہ تھی بلکہ خالی جگہ تھی۔ قلندر وہیں کھڑا تھا۔ تنویر، تم کیپٹن شکیل کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھو، میں قلندر کے ساتھ پیچھے کھڑا ہوں گا، صفدر نے تنویر سے کہا، اور تنویر اس بات میں سر ہلاتا ہوا اوپر چڑھا اور کیپٹن شکیل کے ساتھ بیٹھ کر اس نے اپنا رخ اوپری طرف موڑ لیا۔ اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا۔ صفدر ان تینوں کے عقب میں سائیڈ پر ہو کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے ریموٹ کنٹرول کے حق متعلق بتاؤ، صفدر نے کہا، اور بابو لال نے اسے ریموٹ کنٹرول بٹن کے متعلق اشارے سے بتا دیا۔ دوسرے لمحے اس کمرے کی چھت سر کے تیز ہوا کے ساتھ سائڈوں میں غائب ہو گئی۔ اب باہر کھلا آسمان نظر آ رہا تھا۔ چلیں مس جولیا، صفدر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جولیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر سٹارٹ کیا، اور دوسرے لمحے جنگی ہیلی کاپٹر تیزی سے اوپر کی طرف بلند ہوتا ہوا چھت سے باہر آ گیا۔ چھت بند کر دو، کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا کر
ریموٹ کنٹرول کا ایک بٹن پریس کیا تو نیچے چھت خود بخود ہو گئی۔ اب راستہ بتاتے چلو بابو لال، صفدر نے کہا۔ پہلے ہیلی کاپٹر کو انتہائی بلندی پر لے جاؤ ورنہ ونگ وان والے اس پر فائل کھول دیں گے اور ہم سب ختم ہو جائیں گے، بابو لال نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے بابو لال کہتا ہے کرتی رہے مس جولیا، صفدر نے جولیا سے کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ہیلی کاپٹر کو افقی انداز میں اوپر اٹھاتی لے گئی۔ اب نیچے جنگل نظر آنا بند ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ڈائل پر سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے چمکنے لگا تو جولیا نے بلندی تھوڑی سی کم کر دی کیونکہ یہ نقطہ خطرے کا کاشن دے رہا تھا۔ جب ذرا کم بلندی پر آ جانے کے بعد نقطہ جلنا بند ہو گیا تو بابو لال کے بتانے پر جولیا نے ہیلی کاپٹر کا رخ شمال کی جانب موڑ دیا۔ ہیلی کاپٹر انتہائی رفتار سے اڑا جا رہا تھا اور فاصلہ بتانے والی سوئی تیزی سے آگے والے ہندسوں کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ اب ہم جنگل کی سرحد کے قریب ہیں، یکلخت بابو لال نے کہا جس کی نظریں اس ڈائل پر جمی ہوئی تھیں۔ رفتار آہستہ کر دیں مس جولیا، صفدر نے کہا اور جولیا نے ہیلی کاپٹر کی رفتار آہستہ کرتے کرتے اسے تقریباً روک ہی دیا۔ اب ہیلی کاپٹر انتہائی بلندی پر معلق حالت میں تھا۔ یہاں نیچے کیا ہے اور ہم نے کہاں اترنا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ نیچے کا سون کا علاقہ ہے، یہ ایک صحرا ہے اور یہ صحرا مارگان پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ مارگان سے دارالحکومت سڑک اور ریل دونوں ذریعے سے پہنچا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات بتا دوں کہ مارگان میں بہت بڑا فوجی ہوائی اڈہ ہے اور وہاں انتہائی جدید مشینری فٹ ہے، ایسی مشینری کہ وہ لوگ ہماری تصویریں بھی چیک کر لیں گے، بابو لال نے کہا۔ اوکے، پھر ہمیں یہیں صحرا میں ہی اتر جانا چاہیے مس جولیا، ہیلی کاپٹر کو نیچے اتار دیں، اسی طرح سیدھا نیچے۔ صحرا میں پہنچ کر فیصلہ کریں گے کہ ہم ان لوگوں کو یہیں چھوڑ دیں یا ہیلی کاپٹر کو آگے لے جائیں، صفدر نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ آگے گئے تو ہیلی کاپٹر لازماً چیک ہو جائے گا اور تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر وہ مجھ پر بھی اعتبار نہ کریں گے۔ مارگان کا انچارج کرنل سوراج انتہائی سخت ترین آدمی ہے اور کرنل بھرت راج کا دست راست ہے، بابو لال نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، صفدر نے کہا اور جولیا نے ہیلی کاپٹر کو نیچے اتارنا شروع کر دیا۔ ہیلی کاپٹر انتہائی تیز رفتاری سے بلندی کم کرتا جا رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد نیچے دور دور تک پھیلا ہوا صحرا نمایاں ہونے لگ گیا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر ریت کے ایک بڑے سے ٹیلے کے ساتھ جا کر ریت پر اتر گیا۔ چلو نیچے اترو اور ہمیں سمجھاؤ کہ یہاں سے مارگان کس طرف ہے اور کتنے فاصلے پر ہے، صفدر نے ہیلی کاپٹر سے باہر اترتے ہوئے کہا اور بابو لال، مہالکشمی اور نند کمار تینوں اس کے پیچھے باہر آ گئے۔ ان کے بعد جولیا نیچے اتری، پھر کیپٹن شکیل اور آخر میں قلندر اور تنویر نیچے آ گئے۔ یہ جگہ تو مارگان سے کافی دور ہے، تقریباً 110 کلومیٹر۔ دیکھو نخلستان نظر آ رہا ہے، یہ اندرام ہے، یہاں چیکنگ چوکی ہے۔ میرے خیال میں ہمارا ہیلی کاپٹر لازماً چیک کر لیا گیا ہوگا اور چوکی سے لازماً فوجی یہاں آئیں گے۔ تم فکر نہ کرو، میں انہیں یہ کہوں گا کہ تم ہمارے آدمی ہو اور اس طرح وہ تمہیں اپنی جیپ میں مارگان تک پہنچا دیں گے۔ آگے تم جانو اور تمہارا کام، بابو لال نے کہا اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ واقعی کچھ دیر بعد دور سے ایک بڑی سی جیپ ہچکولے کھاتی ہوئی ادھر آتی دکھائی دی۔ صفدر اور اس کے ساتھی بالکل خاموش کھڑے تھے جبکہ بابو لال اور اس کے ساتھیوں کے چہرے پر چمک آتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب جیپ ان کے قریب آ کر رکی اور جیپ سے 4 مشین گن بردار افراد اچھل کر نیچے اترے، صفدر نے اس دوران قریب کھڑی جولیا سے خاموشی سے اس کا سائلنسر لگا ریوالور لے لیا تھا۔ ان کے جسموں پر بھی پاور فورس کی مخصوص وردیاں تھیں۔ باس اور میڈم، آپ؟ آنے والے افراد نے بابو لال اور مہالکشمی کو دیکھ کر یکلخت اٹینشن ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیا پوزیشن ہے؟ بابو لال نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ باس، ہم بے حد چوکنا ہیں لیکن ابھی تک سرحد کی طرف سے کوئی نہیں آیا۔ ہم نے آپ کا ہیلی کاپٹر پہچان لیا تھا لیکن ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ میڈم اور آپ بساتھ خود آئے ہیں، ایک مسلح آدمی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، تم ایسا کرو، ہمارے آدمی کو جیپ میں لے جاؤ اور مارگان تک پہنچا دو، بابو لال نے کہا۔ یس باس، اسی آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، اب ہم واپس چلتے ہیں، بابو لال نے صفدر کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ کہاں واپس؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ بابو لال کوئی جواب دیتا صفدر کے ہاتھ میں دبے ہوئے سائلنسر لگے ریوالور سے ٹھک ٹھک کی آوازیں نکلیں اور اس کے ساتھ ہی سامنے کھڑے 4 مسلح آدمی چیختے ہوئے نیچے جا گرے۔ بابو لال کی وجہ سے انہوں نے مشین گنیں کندھوں سے اتار دی تھیں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ مہالکشمی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، لیکن صفدر کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور وہ بابو لال اور نند کمار بھی بری طرح چیختے ہوئے الٹ کر ریت پر جا گرے۔ خبردار، بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ صفدر نے سائلنسر لگے ریوالور کا رخ مہالکشمی کی طرف کیا تو مہالکشمی کے ہاتھ خود بخود ہوا میں بلند ہو گئے اور اس کا دائیں طرف کو مڑتا ہوا جسم دوبارہ سیدھا ہو گیا۔ اس کا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا۔ کاش اس وقت میرے ساتھ ہماری ہماشی ہوتی،
کاش، مہالکشمی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کہاں ہے وہ؟ صفدر نے پوچھا۔ وہ تمہیں تلاش نہ کر پائی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق تمہارے پاس کچھ ایسی مقدم کلام والی تختیاں تھیں کہ وہ تمہیں تلاش نہ کر سکتی تھیں۔ مجھے اس پر غصہ تھا، اس لیے اسے میں نے واپس گرو مہاراج کے پاس بھیج دیا تھا، اور تم نے کہا تھا کہ تم ہمیں زندہ۔ مہالکشمی نے اس طرح لمبا سانس لیتے ہوئے کہا جیسے اس کے حلق میں کوئی گولا پھنس گیا ہو۔ وہ فقرہ بھی مکمل نہ کر سکی تھی۔ میں نے درست کہا تھا، اور دیکھو اب تم زندہ سلامت کھڑی ہو، ورنہ ان کی طرح ایک گولی تمہارے سینے میں بھی اتار سکتا تھا۔ صفدر نے اسی طرح مطمئن لہجے میں کہا۔ اس دوران کیپٹن شکیل، تنویر، جولیا اور قلندر چاروں نے ان مسلح افراد کی مشین گنیں اٹھا لی تھیں۔ وہ چاروں چند ہی لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو چکے تھے، کیونکہ صفدر کے سائلنسر لگے ریوالور سے نکلنے والی گولیاں براہ راست ان کے سروں میں اتر گئی تھیں۔ بابو لال اور نند کمار بھی ہلاک ہو چکے تھے۔ کیپٹن شکیل نے چوتھی مشین گن بھی اٹھا لی تھی۔ مگر مہالکشمی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اب ہاتھ نیچے کر لیے تھے۔ سنو مہالکشمی، پاکستان ایک عالمی دہشت گرد ملک ہے جو آئے دن پاک ایشیا کے خلاف مذموم سازشیں کرتا رہتا ہے۔ اس بار بلیک اسٹیشن بنا کر پاکستان نے ایک بار پھر پاک ایشیا کے خلاف گھنونی سازش کی ہے، جس کا تار و پود بکھیرنے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، اور ہم اپنا یہ مشن ہر صورت میں پورا کریں گے۔ تم نے بھی ہمیں ہلاک کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھ چھوڑی تھی۔ یہ تو تمہاری قسمت اچھی تھی کہ پہلی بار تم ہمارے ہاتھوں بچ نکلی تھی، اور اس کے لیے تم سفری طاقت ہماشا کا شکریہ ادا کرنا۔ اگر وہ ہمارے راستے میں نہ آئی ہوتی تو اب تک تمہاری لاش گل سڑ رہی ہوتی۔ تم خود کو بہت چالاک سمجھتی ہو۔ تمہارا خیال تھا ہم تمہیں ہیلی کاپٹر پر واپس جانے دیں گے، اور تم اس جنگی ہیلی کاپٹر سے آسانی سے اس صحرا میں ہمیں مار گراؤ گی، اور پھر تم جا کر بڑے فخر سے اپنا کارنامہ کرنل بھرت راج کو بتاؤ گی۔ اس لیے تم نے وہ تصویروں والی بات کی تھی، تاکہ ہم خوفزدہ ہو کر یہیں صحرا میں ہی اتر جائیں، سیدھے مارگان نہ چلے جائیں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ ابھی کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو بلندی پر اڑتے ہوئے جہاز یا ہیلی کاپٹر کے اندر بیٹھے ہوئے انسانوں کی تصویریں کھینچ کر زمین پر بیٹھے ہوئے افراد کو دکھا سکے۔ لیکن اب سن لو کہ ہم تمہارا میزائل اسٹیشن کسی بھی وقت تباہ کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھی نے 55-011 وائرلیس بم تمہارے دفتر کے اندر لگا دیا تھا۔ یہ انتہائی طاقتور بم ہے، جس کی تباہی کے اثرات میزائل اسٹیشن کے اندر تک پہنچ جائیں گے، اور اس کی وجہ سے میزائل اسٹیشن میں لانچروں میں لوڈ کیے ہوئے میزائل بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اس بم کا ڈی چارجر میرے پاس ہے، اس لیے تو میں پوچھ رہا تھا کہ تم واپس کہاں جاؤ گی، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول نما آلہ نکال لیا۔ کیا کہا تم نے؟ بلیک اسٹیشن کے سیکیورٹی ایریا میں میگا پاور بم رکھ دی ہے؟ مگر نند کمار نے تمہاری تلاشی لی تھی۔ مہالکشمی نے بے اختیار زمین پر اکڑوں بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے شدید ترین مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ نند کمار کو یہ تو معلوم نہ تھا کہ ہم دشمن ہیں، اس لیے ہمیں اپنے آدمی سمجھ کر رسمی سی تلاشی لی تھی۔ ویسے بھی یہ بم میرے ساتھی نے اپنے بوٹ کی ایڑی میں رکھا ہوا تھا۔ صفدر نے بڑے اطمینان سے اسے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ سنو، تم اپنا مشن تو مکمل کر ہی چکے ہو، اس لیے اگر تم مجھے زندہ چھوڑ دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں صحیح سلامت کافرستان سے پاک ایشیائی سرحد تک پہنچا دوں گی۔ تم سب یہاں سے بچ کر نکل زندہ سلامت جاؤ گے۔ مہالکشمی نے کہا۔ ہم اگر یہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہاں سے نکل کر واپس بھی جا سکتے ہیں۔ تم ہماری پرواہ نہ کرو، اس لیے تم چھٹی کرو، صفدر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا۔ مہالکشمی چیختی ہوئی الٹ کر پشت کے بل ریت پر جا گری اور بری طرح تڑپنے لگی، لیکن وہ بھی زیادہ سے زیادہ چند لمحے ہی تڑپ سکی اور پھر ساکت ہو گئی۔ تم تو عمران سے بھی زیادہ ٹھنڈے دماغ کے آدمی ہو۔ جس طرح تم نے ساری پلاننگ کی ہے، کم از کم یہ میرے بس کا روگ نہ تھا۔ میں تو اسلحہ اٹھا کر براہ راست بلیک اسٹیشن پہ حملہ کر دیتا۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی صفدر، تمہارا ذہن پلاننگ بنانے میں بے حد ماہر ہے۔ تم نے ہمیں ابھی تک اس ساری پلاننگ سے بے خبر رکھا۔ کیپٹن شکیل نے میگا پاور بم کو ہم سے بھی چھپا کر رکھا تھا، جولیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، ہمارے پاس وقت بے حد کم تھا اور کام کافی تھا۔ آپ چونکہ دیر تک بے ہوش رہی تھیں، اس لیے مجھے ہی سب کچھ سنبھالنا پڑا، اور میں نے صرف اپنا کام کیا ہے اور بس، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب یہاں سے نکلنے کا کیا پروگرام ہے؟ تنویر نے کہا۔ میرا پروگرام ہے کہ اس کرنل سوراج کو اغوا کر کے اس کی مدد سے بلیک اسٹیشن پہنچا جائے، اور وہاں مارگان جانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اس ہیلی کاپٹر میں سیدھا چھاؤنی کے اندر جا اتریں، دوسری صورت یہ کہ ہم جیپ پر پہلے مارگان جائیں اور پھر وہاں سے کسی طرح چھاؤنی کے اندر داخل ہو جائیں، صفدر نے کہا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مارگان چھاؤنی میں غیر متعلق افراد وجود
ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں تو آپ کے ساتھ وہاں نہیں جا سکتا۔ قلندر نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں واپس سرحد کے اندر چھوڑ دیں گے، وہاں سے تم آسانی سے جا سکتے ہو۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر آپ ہیلی کاپٹر استعمال کریں تو پھر میں جیپ میں واپس چلا جاؤں گا، اور اگر آپ جیپ استعمال کریں تو پھر پہلے مجھے واپس چھوڑ دیں پھر آگے جائیں۔ قلندر نے جواب دیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے صفدر، ہمیں ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر براہ راست چھاؤنی میں پہنچ جانا چاہیے۔ ہم ابھی تک فاسٹ فورس کے آدمیوں کے روپ میں ہیں۔ اس طرح ہماری پہچان آسانی سے نہ ہو سکے گی اور ہم وہاں کرنل سوراج کو قابو کر کے اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے واپس نکل آئیں گے۔ تنویر نے اپنی طبیعت کے عین مطابق کہا، ٹھیک ہے، فی الحال یہی پروگرام مناسب ہے۔ قلندر، تم ایسا کرو، یہ ساری لاشیں جیپ میں رکھ دو اور پھر جیپ لے کر واپس چلے جاؤ۔ کسی مناسب جگہ انہیں پھینک دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ چوکی والے تحقیق کرنے اور پھر یہ لاشیں وغیرہ دیکھ کر چھاؤنی اطلاع کر دیں۔ صفدر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آؤ مل کر یہ لاشیں جیپ میں ڈال دیں، کسی بھی وقت کوئی اور جیپ ان کا پتہ کرنے آ سکتی ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، اور تنویر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ پھر ان سب نے مل کر مہالکشمی، بابو لال اور نند کمار کی لاشوں کے ساتھ ساتھ جیپ والے 4 مسلح آدمیوں کی لاشیں بھی اس بڑی جیپ کے عقبی حصے میں ڈھیر کر دیں۔ لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد صفدر ایک طرف گیا۔ اس نے جیپ سے ٹرانسمیٹر نکالا اور کال کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کیا ہوا؟ کسے کال کر رہے تھے؟ جولیا نے پوچھا۔ ناٹران کو۔ میں اس کی مدد لینا چاہتا تھا لیکن وہ مجھے یہاں سے نکلنے کا طویل راستہ بتا رہا تھا۔ ہمارے لیے یہی بہتر ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، صفدر نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے جناب، اب مجھے اجازت۔ قلندر نے کہا، اوکے، تمہارا بے حد شکریہ، تم نے واقعی نہ صرف ہماری جانیں بچائیں بلکہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون بھی کیا۔ ناٹران کو ہمارا سلام کہنا۔ مشن مکمل کرنے کے بعد ہم ناٹران سے ضرور ملیں گے، صفدر نے باقاعدہ قلندر سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ جناب، ویسے مجھے آپ جیسے ذہین اور بے جگر افراد کے ساتھ کام کر کے دلی مسرت ہوئی ہے۔ آپ نے جس ذہانت کے ساتھ فاسٹ فورس کے ناقابل تسخیر بلیک اسٹیشن کو تباہ کرنے کے لیے جو پلان سوچا ہے وہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ اب آپ کو بس ایک بٹن پریس کرنا ہے اور کافرستان کا بلیک اسٹیشن تباہ و برباد ہو جائے گا، قلندر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر جولیا کے علاوہ سب سے مصافحہ کر کے وہ اسٹیئرنگ پر بیٹھا اور دوسرے لمحے جیپ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ جب جیپ اونچے نیچے ٹیلوں میں سے ہوتی ہوئی ان کی نظروں سے غائب ہو گئی تو وہ سارے ایک طرف کھڑے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ اس بار صفدر نے پائلٹ سیٹ سنبھالی اور پھر اس نے ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر بلندی پر آیا اس نے بلندی پر لا کر ہیلی کاپٹر کو ہوا میں معلق کیا اور پھر اس نے ریموٹ کنٹرول نما آلہ جیب سے نکال لیا۔ اس نے پہلے چند بٹن پریس کیے اور پھر آلے پر لگا ہوا ایک سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی آلے پر ایک سرخ رنگ کا بلب سپارک ہونا شروع ہو گیا۔ اسی لمحے انہیں دور سے تیز اور خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ آوازیں کافی دور سے آ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں آتش فشاں پھٹ رہا ہو۔ خس کم جہاں پاک، بلیک اسٹیشن تباہ ہو گیا ہے، اب کافرستان اپنی اس ناکامی پر ہمیشہ آنسو بہاتا رہے گا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو ان سب کے لبوں پر مسکراہٹیں آ گئیں۔ سیاہ رنگ کا ایک تیز رفتار ہیلی کاپٹر اپنی پوری رفتار سے بوربھم جنگل کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ پائلٹ سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا کرنل بھرت راج آنکھوں سے دوربین لگائے مستقل طور پر نیچے سڑک اور اس پر دوڑنے والی گاڑیوں کو چیک کر رہا تھا، لیکن کسی بھی گاڑی میں اسے کوئی ایسا آدمی نظر نہ آیا جسے وہ مشکوک سمجھ سکتا۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے ہوا تھا کہ یکلخت ہیلی کاپٹر کا ٹرانسمیٹر ٹوں ٹوں کی تیز آواز سے جاگ اٹھا اور پائلٹ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، کرنل بھرت راج، اندرجیت کالنگ، اوور۔ ایک تیز اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس کرنل بھرت راج اٹینڈنگ، اوور۔ کرنل بھرت راج نے اندرجیت کی آواز سن کر چونک کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا اور دوربین کو گلے میں ڈالتے ہوئے اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر کے پائلٹ کی بجائے خود بات کرنی شروع کر دی۔ یس سر، کیا آپ بوربھم کے علاقے واؤجا کی طرف آ رہے ہیں؟ آپ کے آفس انچارج میجر اشونت سے آپ کی فریکوینسی لے کر کال کر رہا ہوں، اوور۔ اس بار دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ ہاں، میں واؤجا پہنچ رہا ہوں، لیکن تم نے کیوں کال کی ہے، اوور، کرنل بھرت راج نے کہا۔ سر، یہاں قصبہ واؤجا کے شمال کی طرف جانے والی سڑک پر میں نے ایک چیک پوسٹ قائم کی ہوئی تھی۔ وہاں سے اطلاع ملی کہ ایک جیپ نے چیک پوسٹ سے گزرتے ہوئے وہاں موجود فاسٹ فورس پر فائرنگ کی اور اس کے ساتھ ہی وہاں سے گزرتے ہوئے
گیس ٹینکر پر بم مار دیا ہے۔ اس سے گیس سے بھرا ہوا ٹینکر تباہ ہو گیا۔ گیس سے دھماکہ ہوا اور ہر طرف آگ ہی آگ پھیل گئی، جس نے وہاں موجود ہمارے بے شمار ساتھیوں سمیت جیپوں اور گاڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ جیپ واؤجا کی طرف جاتی ہوئی دیکھی گئی ہے۔ یہ اطلاع ملنے پر میں فوراً واؤجا پہنچا۔ اس جیپ نے مسافروں سے بھری ہوئی ایک بس کو اوورٹیک کیا تھا۔ اس بس کے مسافروں نے بتایا کہ جیپ میں چند مقامی افراد موجود تھے۔ اس پر میں نے سارے قصبے کو گھیر لیا اور گھر گھر کی تلاشی لی، لیکن اب تک نہ ہی جیپ کا پتہ چلا ہے اور نہ ہی حاملہ آوروں کا۔ بہرحال انکوائری جاری ہے۔ اوور۔ اندرجیت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور یہ وہی لوگ ہوں گے۔ تم ایسا کرو کہ قصبے کا انتہائی سختی سے محاصرہ کر لو، کسی کو باہر جانے کی اجازت مت دو، چاہے وہ کوئی مقامی فرد ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ لوگ میک اپ کر کے ماہر ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مقامی میک اپ میں نکل جائیں۔ میں خود قصبے میں پہنچتا ہوں، پھر میں دیکھوں گا یہ لوگ میری نظروں سے کیسے بچ کر نکلتے ہیں۔ مہالکشمی تو نہ جانے کہاں جا کر غائب ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے متعدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور مجھے فاسٹ فورس کے اہم افراد سے اطلاع ملی تھی کہ پاک ایشیائی ایجنٹ بلیک اسٹیشن کو تباہ کرنے کے لیے بھوربھم کی جنگل کی طرف جا رہے ہیں، اور میں خود ان کے پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ اوور۔ کرنل بھرت راج نے چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، میں نے پہلے ہی قصبے کے باہر سخت محاصرہ کیا ہوا ہے اور نہ کسی کو اندر جانے اور نہ کسی کو باہر آنے کی اجازت دی ہے۔ اوور۔ اندرجیت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، پوری طرح محتاط رہنا، اور سنو، تم وہاں کسی ایسے آدمی کو یقیناً جانتے ہوگے جو ایسے لوگوں کو پناہ دے سکتا ہو سکتا ہے وہ پلاننگ کے تحت یہاں آئے ہوں۔ اوور۔ کرنل بھرت راج نے تیز لہجے میں کہا۔ جی ہاں، یہاں ایک ہی آدمی ایسا ہے جو اس قسم کے کاموں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اس کا نام کالو سنگھ ہے اور وہ اس علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے۔ یہ جرائم پیشہ اور لڑنے مرنے والا آدمی ہے۔ دولت کے عوض یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اوور۔ اندرجیت نے کہا۔ اور پھر یقیناً اسی کالو سنگھ نے ہی انہیں چھپایا ہوگا۔ اوور۔ کرنل بھرت راج نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے مکان اور احاطے کی مکمل تلاشی لی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اوور۔ اندرجیت نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے آنے تک اسے قابو میں رکھنا۔ اوور اینڈ آل، کرنل بھرت راج نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ بھوربھم میں داخل ہو چکے ہیں۔ کرنل بھرت راج نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ شاید اب باقاعدہ پلاننگ کر کے کسی نئے میک اپ میں یہاں سے نکل جائیں، لیکن میں انہیں ہر صورت میں ڈھونڈ کر نکالوں گا۔ کرنل بھرت راج نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر وہ پائلٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ پائلٹ، سیدھے اس قصبے واؤجا لے چلو۔ کرنل بھرت راج نے پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، پائلٹ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ ٹرانسمیٹر ایک بار پھر ٹونک ٹونک کرنے لگا۔ کرنل بھرت راج نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، مہاویر کالنگ فرام ونگ 7۔ اوور۔ ایک تیز آواز سنائی دی، اور مہاویر کی آواز سن کر کرنل بھرت راج بری طرح سے چونک پڑا، کیونکہ مہاویر جنگل کے دوسرے حصے میں موجود سیکنڈ سیکیورٹی انچارج تھا، جو بلیک اسٹیشن سے بہت دور تھا، تاکہ وہ اس طرف سے آنے والے افراد کو جنگل میں داخل ہونے سے روک سکے۔ یس کرنل بھرت راج، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ اوور۔ کرنل بھرت راج نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف، بھوربھم سے ابھی بھی انتہائی بری خبر ملی ہے۔ وہاں بلیک اسٹیشن کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ مہالکشمی اور بابو لال دونوں ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن ان دونوں کی لاشیں بھوربھم اور جنگل کی سرحد کے قریب پڑی ہوئی ملی ہیں۔ بلیک اسٹیشن میں سے شدید ترین زخمی افراد نے جو تفصیل بتائی ہے وہ انتہائی حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چند پاک ایشیائی ایجنٹ بابو لال کے آدمیوں نے پکڑے تھے، جن میں 4 مرد اور 1 عورت تھی، اور سوئس نژاد تھی۔ انہیں ہلاک کرنے کے احکامات دیے گئے، لیکن پھر پتہ چلا کہ ہلاک کرنے والے خود دان کے ہاتھوں مارے گئے، اور وہ تینوں افراد فرار ہو گئے۔ اس پر بابو لال نے اپنے اسپیشل ونگ کو انہیں پکڑنے کی ہدایات دیں، پھر وہ پکڑے گئے اور اسپیشل ونگ کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس کے بعد بابو لال نے ان کی لاشیں بلیک اسٹیشن طلب کیں۔ یہ لاشیں اور وہ زندہ لڑکی کو اسپیشل ونگ کا انچارج وشال سنگھ اور اس کا اسسٹنٹ راہوال اور ان کا ایک ساتھی لے کر بلیک اسٹیشن آئے، جہاں بابو لال اور مہالکشمی موجود تھے۔ بابو لال کا نائب نند کمار بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے بعد یہ سب لوگ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر چلے گئے، اور ہیلی کاپٹر کی پرواز کے تھوڑی ہی دیر بعد بلیک اسٹیشن میں خوفناک دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ پورا بلیک اسٹیشن اور اس میں موجود افراد سوائے چند کے ہلاک ہو گئے۔ وہ چند افراد بھی شدید زخمی تھے۔ باقی ونگز نے اطلاع ملنے پر انکوائری شروع کری تو بھوربھم اور جنگل کی سرحد کے قریب بابو لال، مہالکشمی اور نند کمار کی لاشوں کے ساتھ 4 اور افراد کی لاشیں بھی ملی ہیں، جن کا تعلق فاسٹ فورس سے ہے، اور وہ نہ جانے کہاں تعینات تھے، کیونکہ ان چاروں کے چہرے پر بری طرح بگاڑ دیے گئے ہیں۔
ओवर। महावीर ने तेज तेज लहजे में कहा, वेरी सैड न्यूज़। महालक्ष्मी ने मुझे रिपोर्ट दी थी कि बाबूलाल के ग्रुप ने इन एजेंटों को पकड़कर हलाक कर दिया है। इसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन महावीर वो हेलीकॉप्टर जिस पर ये एजेंट गए हैं वो कहाँ है? क्या वो मिल गया है? ओवर। कर्नल भरतराज ने तेज लहजे में कहा, नो चीफ, हेलीकॉप्टर का भी पता नहीं चल सका, लेकिन हम इसे तलाश कर रहे हैं। ओवर। महावीर ने तेज लहजे में कहा, ओह वेरी बैड। ये कैसे लोग हैं कि इनके आते ही हर तरफ से बुरी खबरें मिलने लग गई हैं। पूरी तरह हरकत में आ जाओ और जल्द अज जल्द इन्हें ट्रेस करके इनका खात्मा कर दो। इन्होंने ब्लैक स्टेशन को तबाह करके मेरे गजब को ललकारा है। इन्हें यहाँ से किसी भी सूरत में जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। हर सूरत में इनका खात्मा होना चाहिए। ओवर। कर्नल भरतराज ने गुस्से से चीखते हुए कहा, यस चीफ, आप फिक्र न करें, जल्द ही वो ट्रेस कर लिए जाएंगे और अब वो हमारे नीचे से किसी सूरत भी ना निकल सकेंगे। ओवर। महावीर ने कहा, मुझे साथ साथ अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट देते रहा करो ताकि मुझे भी हालात कलम होता रहे। ओवर। कर्नल भरतराज ने तहकमाना लहजे में कहा, बस चीफ। ओवर। महावीर ने कहा और कर्नल भरतराज ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। इसके चेहरे पर गुस्से और नफरत के तासरात नुमाया थे। ये सुनकर इसका खून खोल रहा था कि पाकिस्तानी एजेंट ना सिर्फ भूरभम जंगल में जा पहुंचे, बल्कि इन्होंने ब्लैक स्टेशन भी तबाह कर दिया था। महालक्ष्मी भी वहां पहुंची थी, जिसे इन पाकिस्तानी एजेंटों ने हलाक कर दिया था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इन पाकिस्तानी एजेंटों के अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दे। थोड़ी ही देर बाद हेलीकॉप्टर कस्बे के ऊपर पहुंच गया और पायलट ने एक खुली जगह पर मौजूद फास्ट फोर्स की मखसूस जीपों को देखकर हेलीकॉप्टर वहीं उतार दिया। कर्नल भरतराज हेलीकॉप्टर से बाहर आ गया। वहां मौजूद मुसल्लह आदमियों ने इसे देखकर फौरन सैल्यूट करना शुरू कर दिए। इंद्रजीत कहाँ है? कर्नल भरतराज ने तेज लहजे में पूछा। वो जनाब कालू सिंह से पूछगिछ कर रहा है, इधर करीब ही मौजूद एक अहाते में जनाब। एक आदमी ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, वहां ले चलो मुझे, कर्नल भरतराज ने कहा, और फिर वो आदमी इस की रहनुमाई में चलता हुआ कुछ दूर एक बागनुमा अहाते में दाखिल हो गया। ये खासा वसी अहाता था, जिसके एक तरफ पैरिकनुमा कमरे बने हुए थे और इन पैरिकनुमा कमरों के सामने भी मुसल्लह अफराद मौजूद थे, जो इसे देखकर कराटन हो गए। बास इधर कमरे में है, एक आदमी ने एक दरवाज़ा की तरफ इशारा करते हुए कहा, और कर्नल भरतराज इस बात में सर हिलाता हुआ इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसने एक दियो हैकल आदमी को एक कुर्सी पर बैठे देखा। इसके जिस्म को रस्सियों से बांध दिया गया था और एक लंबा तड़ंगा आदमी हाथ में बेल्ट उठाए इसके सामने खड़ा था। इस दियो हैकल आदमी के जिस्म पर जगह जगह बेल्ट के जख्मों के निशानात नजर आ रहे थे। एक आंख भी सूजी हुई थी और वो चेहरे पर भी जख्मों के निशानात थे, और इसके मुंह और नाक से खून रिस रहा था। इसके अंदर दाखिल होते ही बेल्ट ब्रादर आदमी तेजी से मुड़ा और इसने बाकायदा फौजी अंदाज में सल्यूट किया। क्या हो रहा है इंद्रजीत? कर्नल भरतराज ने बेल्ट ब्रादर से मुखातिब होकर सख्त लहजे में कहा। ये ज़बान नहीं खोल रहा है चीफ, मैं इसकी चमड़ी उधेड़ रहा था, इंद्रजीत ने कहा। ये कालू सिंह है? कर्नल भरतराज ने कुर्सी पर बंधे हुए आदमी की तरफ गौर से देखते हुए कहा। यस चीफ, ये इस कदर तशद्दुद के बावजूद इसका यही कहना है कि इसे किसी अजनबी के बारे में कोई इल्म नहीं है, इंद्रजीत ने जवाब दिया। जब ये इतने तशद्दुद के बावजूद नहीं कबूल कर रहा तो फिर सच ही कह रहा होगा। ख्वामा खा के तशद्दुद का क्या फ़ायदा? कर्नल भरतराज ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर क्या करूं चीफ? इंद्रजीत कर्नल भरतराज के इस खिलाफ तवक्का हुक्म पर इंतहाई हैरत ज़दा नजर आ रहा था। इसका तो ख्याल था कि कर्नल भरतराज इसे हुक्म देगा कि इसकी खाल उतार दो, लेकिन कर्नल भरतराज उलट पुलट बात कर रहा था। मुझे इसके चेहरे पर सच्चाई के तासरात नजर आ रहे हैं, और फिर तुमने बताया कि इस इलाके का बेताज बादशाह है। छोड़ दो इसे, इतना बड़ा आदमी भला झूठ कैसे बोल सकता है? कर्नल भरतराज ने तेज लहजे में कहा। यस चीफ, जो आपका हुक्म, इंद्रजीत ने होंठ भींचते हुए कहा और हाथ में पकड़ा हुआ बेल्ट एक तरफ उछाल दिया। इसे अभी इसी तरह बंधा रहने दो और ख्याल रखना ये यहाँ से बाहर ना जाए। मैं खुद एक एक घर की तलाशी लूंगा। मैं देखता हूँ ये लोग किस तरह छुपते हैं, और जिस घर से वो बरामद हो गए इसका जो हशर होगा, इसका तमाशा फिर दुनिया देखेगी, कर्नल भरतराज ने तेज और करख्त लहजे में कहा, और फिर मुड़कर बाहर आ गया। इंद्रजीत भी इसके पीछे बाहर आ गया। आपने मुझे इसे छोड़ने का क्यों कहा है चीफ? मैं इसकी खाल उधेड़ कर इसका मुंह खुलवा लेता, इंद्रजीत ने कहा। वो सख्त जान मालूम होता है, आसानी से जबान नहीं खोलेगा। तुम एक काम करो, कर्नल भरतराज ने कहा,
یس چیف، اندرجیت نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ تم ایسا کرو، اس کالو سنگھ کے کسی دبلے پتلے اور بے جان سے یا پھر کسی بوڑھے ملازم کو یہاں بلا کر کسی دوسرے کمرے میں بٹھاؤ۔ کرنل بھرت راج نے اس کمرے سے باہر نکل کر اندرجیت سے کہا۔ یس چیف، اندرجیت نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر لیکن کمزور جسم کا آدمی بھی تھا۔ اس آدمی کے چہرے پر شدید خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ کالو سنگھ کا ملازم ہے چیف، اندرجیت نے کہا۔ اوہ اچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ کرنل بھرت راج نے نرم لہجے میں پوچھا۔ دھنی رام جناب، ادھیڑ عمر ملازم نے بری طرح سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، تم ڈرو نہیں دھنی رام، ہم نے صرف تم سے چند سوالات کرنے ہیں، ادھر آؤ اس کمرے میں۔ کرنل بھرت راج نے بڑے دوستانہ انداز میں اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہا اور دھنی رام کے چہرے پر موجود خوف کے تاثرات تیزی سے غائب ہونے لگے۔ وہ اسے لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ باقی ساتھیوں کو اس نے باہر روک دیا تھا۔ اس کمرے میں بھی 4 کرسیاں پڑی تھیں۔ بیٹھو دھنی رام، کرنل بھرت راج نے کہا اور دھنی رام خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرنل بھرت راج نے بڑے پراسرار انداز میں بیرونی دروازے کی طرف دیکھا، اس طرح دیکھا جیسے اسے خطرہ ہو کہ باہر سے کوئی اس کی آواز سن نہ لے۔ سنو دھنی رام، میں کالو سنگھ کے مہمان بننے والے پاک شاہی کا ساتھی ہوں، مجھے انہیں ایک ضروری پیغام دینا ہے، کیا تم انہیں میرا پیغام پہنچا سکتے ہو؟ کرنل بھرت راج نے کہا۔ مگر دھنی رام نے بوکھلائے انداز میں کہا۔ پلیز دھنی رام، یہ بہت ضروری ہے، کسی بھی لمحے اصل کرنل بھرت راج کی طرف سے اطلاع آ سکتی ہے، مجھے صرف پیغام دینا ہے اور بس پھر میں ان سب کو یہاں سے لے کر نکل جاؤں گا۔ دیکھو انکار مت کرو، کرنل بھرت راج نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ مگر میں تو ان تک نہیں جا سکتا، کالو سنگھ نے سختی سے منع کر دیا ہے، میں تو صرف آصف صاحب کو پیغام دے سکتا ہوں، دھنی رام نے کہا۔ ارے نہیں، پیغام ان تک پہنچانا ہے ہر صورت میں، بس تم کسی نہ کسی طرح ان تک پیغام پہنچا دو پلیز، کرنل بھرت راج نے کہا۔ مگر جناب، وہ بڑے تہہ خانے میں ہیں، میں وہاں نہیں جا سکتا ورنہ کالو سنگھ کے آدمی مجھے ہلاک کر دیں گے، وہ ان معاملات میں بے حد سخت ہیں، دھنی رام نے کہا۔ اوہ، کوئی ترکیب نکالو، آخر بڑا تہہ خانہ مکان کے اندر ہی ہوگا، کرنل بھرت راج نے کہا۔ ہاں، ہے تو مکان کے اندر، لیکن دھنی رام نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تمہیں صرف ہمت کی ضرورت ہے، تم فکر نہ کرو، تم پر ذرا برابر بھی آنچ نہ آئے گی۔ مجھے بتاؤ کہاں ہے تہہ خانہ، میں تمہیں اندر جانے کی ترکیب بتا دیتا ہوں، کرنل بھرت راج نے کہا۔ جی، بیرونی دروازے کی بڑی راہداری کے اختتام پر جو کمرہ ہے، اس کے فرش سے سیڑھیاں نیچے تہہ خانے میں جاتی ہیں اور راہداری میں کالو سنگھ کے خاص آدمی ہر وقت موجود رہتے ہیں، وہ مجھے ادھر جانے ہی نہیں دیں گے، دھنی رام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو واقعی مجبوری ہے۔ اچھا، تو اس آصف صاحب تک پیغام دو اور اسے کہہ دو کہ وہ پاکیشائی ایجنٹوں تک اسے پہنچا دیں، کرنل بھرت راج نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، کیا پیغام ہے؟ دھنی رام نے بھی اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسے صرف اتنا پیغام دے دو کہ یقینی موت اس کا مقدر بن چکی ہے، کرنل بھرت راج نے یکلخت کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسرت ابھر آئی تھی۔ کیا مطلب؟ دھنی رام نے انتہائی حیران ہوتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا کرسی سمیت دوسری طرف جا گرا۔ کرنل بھرت راج کا زوردار تھپڑ اس کے جبڑے پر پڑا تھا۔ اندرجیت، اندر آ جاؤ، کرنل بھرت راج نے تیز لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور اندرجیت تیزی سے اندر آیا تو اس نے دھنی رام اس وقت فرش سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو کام تم اس کالو سنگھ پر تشدد کے باوجود نہیں کر سکے، وہ میں نے کر لیا ہے، اسے گولی مار دو اور میرے ساتھ آؤ، کرنل بھرت راج نے تیز لہجے میں کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اسی لمحے اندر سے گولی چلنے کی آواز آئی اور دھنی رام کی دردناک چیخ سنائی دی، لیکن کرنل بھرت راج نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ آؤ میرے ساتھ، میں نے معلوم کر لیا وہ لوگ کہاں موجود ہیں، اب صرف ان کو بل میں سے باہر نکالنا ہے، کرنل بھرت راج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ واقعی اتنی جلدی، کیا اس بوڑھے نے بتا دیا ہے؟ اندرجیت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور کرنل بھرت راج نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں باہر کھلے احاطے میں آ گئے۔ اندرجیت، اس علاقے کے بے تاج بادشاہ کالو سنگھ کے مکان میں کتنے آدمی موجود ہیں؟ کرنل بھرت راج نے پوچھا۔ 20 سے 25 افراد ہیں چیف، اندرجیت نے کہا۔ کتنے مرد اور کتنی عورتیں؟ کرنل بھرت راج نے پوچھا۔ سارے مرد ہیں چیف، یہاں کوئی عورت نہیں ہے، اندرجیت نے جواب دیا۔ اوکے، اب سنو، وہ لوگ اس مکان کے تہہ خانے میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اس وقت تک انہیں کسی تبدیلی کا علم نہیں ہونے دینا جب تک ہم ان کے سروں پر نہ پہنچ جائیں، کیونکہ اگر انہیں ذرا بھی شک پڑ گیا تو وہ اپنی جانوں پر کھیل جائیں گے، اور جس طرح انہوں نے بلیک سیشن کو تباہ کر دیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ
ان کے پاس بم اور دوسرا جدید اسلحہ بھی ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ انتہائی خاموشی سے مکان کا مکمل طور پر محاصرہ کر لو اور اندر موجود سب آدمیوں کو گرفتار کر لو اور سنو، تمہارے پاس بے ہوش کر دینے والا گیس کا پسٹل ہے، میں چاہتا ہوں کہ انہیں وہیں تہہ خانے میں بے ہوش کر دیا جائے۔ کرنل بھرت راج نے کہا، یس چیف، سب کچھ موجود ہے، آپ بے فکر رہیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ تہہ خانے کا راستہ کہاں سے ہے، میں جلدی انہیں بے ہوش کر کے آپ کو اطلاع کر دیتا ہوں، میں اور میرے آدمی ایسی کارروائیوں میں ماہر ہیں، اندرجیت نے جواب دیا۔ کرنل بھرت راج چند لمحے خاموشی سے کچھ سوچتا رہا اور پھر اس نے اس انداز میں کندھے جھٹکے جیسے کسی فیصلے پہ پہنچ گیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دھنی رام سے ملنے والی تہہ خانے کی تمام تفصیل اندرجیت کو بتا دی۔ اوہ ویری گڈ، اب آپ فکر نہ کریں، اب میں سب ٹھیک کر لوں گا، اندرجیت نے جوشیلے انداز میں کہا، انہیں بے ہوش کر کے مجھے یہاں آ کر فوراً اطلاع دینا۔ کرنل بھرت راج نے کہا، کیا آپ انہیں گرفتار کر کے لے جائیں گے؟ اندرجیت نے پوچھا۔ نہیں، اب تو بس ان کے جسم پر سوراخ کرنے ہیں، اب میں انہیں ذرا برابر بھی کوئی موقع نہیں دوں گا، کرنل بھرت راج نے جواب دیا تو اندرجیت اس بات میں سر ہلاتا ہوا تیزی سے مڑ کر ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ کرنل بھرت راج آفس میں بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا، لیکن کافی دیر گزر گئی اور اندرجیت واپس نہ آیا تو اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ اندرجیت کہاں مر گیا ہے؟ اب تک واپس کیوں نہیں آیا ہے؟ کرنل بھرت راج نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے چونک کر کہا۔ اسی لمحے سے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو اس نے چونک کر دیکھا تو اسے اس طرف سے اندرجیت دوڑ کر آتا دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ فرط مسرت سے پھٹا پڑ رہا تھا۔ وکٹری سر، وکٹری! وہ بے ہوشی کی حالت میں کالو سنگھ کے گھر میں پڑے ہیں، میں نے انہیں چیک کر لیا ہے، ان کے پاس خاصا خوفناک اسلحہ موجود تھا چیف، لیکن یہ لوگ وہ نہیں ہیں جن کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، یہ تو عمران، اس کا شاگرد ٹائیگر اور عمران کے سیاہ فام ساتھی ہیں جنہیں میں بذات خود جانتا ہوں۔ اندرجیت نے قریب آ کر انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا تو کرنل بھرت راج بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ عمران اور اس کے دوسرے ساتھی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عمران کو تو گرو مہاراج نے اپنی ساحرانہ شکستوں سے قید کر لیا تھا، پھر وہ یہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے بلیک اسٹیشن کو تباہ کیا ہے؟ کرنل بھرت راج نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا چیف، لیکن عمران کا پکڑے جانا ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اسے ہلاک کرنے کا کریڈٹ صرف ہمیں ملے گا، اسے ہلاک کرنا پوری دنیا کے ایجنٹوں کا خواب تھا جس کی تعبیر ہم پوری کریں گے۔ اندرجیت نے اسی طرح مسرت بھرے لہجے میں کہا جیسے عمران اور اس کے ساتھیوں کے روپ میں اسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو اور وہ واقعی بے حد خوش ہو۔ واقعی ویری گڈ، آؤ اب ان کے جسموں میں گولیاں اتار دیں، اس کالو سنگھ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اسے بھی ساتھ لے چلو تاکہ اسے بھی دشمنوں کی پناہ دینے کی عبرتناک سزا دی جا سکے، کرنل بھرت راج نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ قافلہ کالو سنگھ کے مکان میں داخل ہو گیا۔ وہاں مسلح افراد جگہ جگہ موجود تھے، کالو سنگھ بھی ان کے ساتھ تھا، اس کے ہاتھ عقب میں کر کے کلپ ہتھکڑی ڈال دی گئی تھی۔ اندرجیت آگے آگے اس طرح چل رہا تھا جیسے کوئی عظیم فاتح اپنی نئی فتح کی ہوئی مملکت میں داخل ہو رہا ہو۔ طویل راہداری کے اختتام پر وہ ایک کمرے میں پہنچے جس کے فرش کا ایک حصہ ہٹا ہوا تھا اور سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں نیچے اتر کر یہاں ایک بڑا ہال کمرہ تھا اور واقعی وہاں 2 دیو قامت ایکریمن حبشی، 2 پاکشاہی اور ایک مقامی آدمی فرش پر الٹے سیدھے لیٹے ہوئے تھے، وہ سب کے سب بے ہوش تھے۔ ہاں، دیکھا، آخرکار فتح نے کرنل بھرت راج کے قدم چوم لیے، کرنل بھرت راج نے اندر داخل ہوتے ہی زوردار قہقہ لگاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کالو سنگھ کی طرف مڑ گیا۔ دیکھو، یہ ہیں وہ لوگ جن کی موجودگی کا تم انکار کر رہے تھے، اب بتاؤ، کرنل بھرت راج نے کالو سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا جس کا تاریک چہرہ مزید تاریک پڑ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم یہ یہاں کیسے پہنچ گئے، میں تو اپنی حویلی میں تھا، یہ ضرور میرے کسی آدمی کی شرارت ہوگی، کالو سنگھ نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا۔ تم اور تمہارے سارے آدمیوں کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا کالو سنگھ، میں نے کبھی اپنے کسی دشمن کو معاف نہیں کیا، سمجھے تم، لیکن پہلے تمہارے یہ مہمان مریں گے اور اس کے بعد تم، کرنل بھرت راج نے درست لہجے میں کہا، اور پھر وہ اندرجیت کی طرف مڑ گیا۔ مشین پسٹل مجھے دو تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے انہیں موت کے گھاٹ اتاروں، کرنل بھرت راج نے تیز لہجے میں کہا تو اندرجیت نے کوٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکال کر کرنل بھرت راج کو دے دیا۔ کیا آپ انہیں اس طرح بے ہوشی کی حالت میں مار ڈالیں گے؟ یکلخت اندرجیت نے کہا تو کرنل بھرت راج چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، یہ بے حد خطرناک لوگ ہیں، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، کرنل بھرت راج نے مشین پسٹل کا رخ بے ہوش افراد کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ مگر چیف، کیا واقعی یہ وہی لوگ ہیں؟ اندرجیت نے کہا تو کرنل بھرت راج بری طرح اچھل پڑا۔ مشین پسٹل کی نال اس نے نیچے کر لی۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم نے ہی کہا ہے کہ یہ عمران، اس کا شاگرد اور اس کے ساتھی ہیں، اور اب تم الٹی باتیں کر رہے ہو، نان سینس،
कर्नल भरतराज ने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा। चीफ, इमरान और टाइगर असल रूप में हैं। अगर ये यहाँ मुजरिमों की हैसियत से आए हैं तो ये बगैर मेकअप के कैसे हो सकते हैं? हो सकता है ये वो लोग ना हों, बल्कि इनके मेकअप में दूसरे हों और हमें उलझाने और मुतमईन करने की गर्ज से ये सारा खेल खेला गया हो। बस मेरे जहन में ये ख्याल आया है। आगे आप जिस तरह मुनासिब समझें करें। इंद्रजीत ने कदरे खौफजदा लहजे में कहा। वो शायद कर्नल भरतराज के इंतहाई दुरुस्त लहजे से खौफजदा हो गया था। इसकी बात सुनकर कर्नल भरतराज चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर भी तशवीश के तासरात उभर आए थे। तुम ठीक कह रहे हो। इमरान और इसके साथी बगैर मेकअप के कैसे हो सकते हैं? ये ज़रूर कोई और हैं जिन्हें इमरान ने अपना और अपने साथियों का मेकअप करा दिया है। ये लोग वाकई इस तरह की शातराना चालें चलने के माहिर हैं। ठीक है, इनको उठाकर कुर्सियों पर डालो और मजबूत रस्सियों से बांध दो ताकि ये हरकत भी ना कर सकें, और फिर इन दोनों सफ़ेद फामों को होश में ले आओ। मरना तो बहरहाल इन्होंने है। पहले तसल्ली तो कर लें ये वाकई इमरान और इसके साथी हैं या अभी नहीं। मालूमात लेने के बाद ये जो भी होंगे इन्हें बहरहाल मरना तो पड़ेगा। कर्नल भरतराज ने कहा तो इंद्रजीत ने इस बात में सर हिलाया और अपने साथियों को बुलाने के लिए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया तो इसके हमरा 4 आदमी थे। इंद्रजीत ने अपने साथियों को हदायत देनी शुरू कर दी। और अब हम इख्तिताम करते हैं अपने नावल के इस 9वें हिस्से का।